सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। मुख्तलिफ सियासी जमातों के जिन रहनुमाओं की इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या रेफरेंस के मरले में नैब काम कर रहा है, उनकी एक फ़हरिस्त आपके सामने रखते हैं ताकि ये देख सकें कि जो अपोजिशन का ये एतराज़ है कि सिर्फ दो जमातों के साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है या ये अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं लग रही। तो ज़रा सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आगाज़ करते हैं। काफ़ी नाम इसमें शामिल है, कुछ नाम मुमकिन है ऐसे हों जो नैब जिनकी तफ्तीश या तहकीक कर रही है, वो नाम हमने इसमें शामिल ना किए हों। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, नैब उनके हवाले से भी तहकीक कर रहा है और कल बल्कि उनको नैब ने तलब कर रखा है। डॉक्टर आसिम हुसैन, वो भी नैब के पास ज़ेर तफ्तीश। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, आगा सिराज दुरानी साहब, ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अंदरून सिंध से, उनके ख़िलाफ़ भी नैब तहकीकात कर रहा है। सुहेल अनवर सियाल साहब वज़ीर दाखिला रहे हैं सिंध के, उनके ख़िलाफ़ भी तहकीकात हो रही हैं। सुहेल अनवर सियाल साहब का नाम उस JIT में भी है जो JIT मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल के हवाले से बनी और इनका नाम ECL पर भी डाला गया। शर्जील इनाम मेमन साहब, साबिक़ वज़ीर इत्तलात सिंध, इनकी भी नैब तहकीकात कर रहा है। एजाज़ जाखरानी साहब साबिक़ वफाकी वज़ीर रह चुके हैं 2008 से 13 तक, जैकबाबाद से इनका ताल्लुक। असलम रईसानी साहब बलूचिस्तान के वज़ीर आला रहे, इनकी भी नैब तहकीक कर रहा है। मंजूर वसान साहब, ये भी पीपल्स पार्टी के अंदरून सिंध से रहनुमा। आसमा अरबाब आलमगीर मुशीर रह चुकी हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की। अरबाब आलमगीर साहब उनके शौहर और वफाकी वज़ीर रह चुके हैं मवासलात के, दोनों के ख़िलाफ़ तहकीकात हो रही है और आज ये दोनों नैब खैबर पख्तूनख्वा में पेश भी हुए। इन पर आमदन से ज़ायद असासे बनाने का इल्ज़ाम है। इसके अलावा जो हालिया लिस्ट कल सामने आई उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जाम खान शोरो के ख़िलाफ़ भी तहकीकात जो है वो नैब कर रहा है। फिर जायद अली भरगड़ी साहब, इनके ख़िलाफ़ भी तहकीकात अब शुरू की गई हैं और ये दोनों अभी तक इंक्वायरी के फेज़ पे हैं। अब ज़रा आपके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की फ़हरिस्त रखते हैं। परवेज़ खटक साहब साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और मौजूदा वज़ीर दिफा नैब में पेश भी हो चुके हैं। बाबर अवान साहब, रेफरेंस के मरले में उनका केस, उनको इमरान खान साहब ने अपना मुशीर बनाया था पार्लिमानी उमूर के हवाले से। जब उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस शुरू हुआ तो वो मुस्ताफ़ी हो गए। अलीम खान साहब सीनियर वज़ीर हैं पंजाब में, वो भी नैब के पास ज़ेर तफ्तीश हैं। जुल्फ़ी बुखारी साहब इमरान खान साहब के मुआविन खुसूसी, उनके दोस्त, उनकी भी नैब तहकीकात कर रहा है। लियाकत जतोई साहब, ये सिंध से हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, इनकी भी नैब तहकीकात कर रहा है। अब ज़रा जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के दो शख्सियात, अकरम दुरानी साहब साबिक़ वज़ीर आला भी रह चुके हैं, वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं। ज़ियाउर रहमान साहब, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के भाई हैं, इनके हवाले से भी नैब तहकीक कर रहा है। फिर हम MQM की अगर बात करें तो ये इस वक्त हुकूमत की इत्तेहादी जमात है। बाबर गौरी साहब साबिक़ वफाकी वज़ीर पोर्ट्स एंड शिपिंग, उनके ख़िलाफ़ तहकीकात कर रहा है नैब। रऊफ़ सिद्दीकी साहब सूबाई वज़ीर रह चुके हैं सिंध में, उनके ख़िलाफ़ तहकीकात हो रही हैं। वसीम अख्तर साहब मेयर कराची, उनके ख़िलाफ़ तहकीकात हो रही हैं। अब PMLQ, ये पंजाब में और मरकज़ में दोनों में इत्तेहादी है और बड़ी अहम इत्तेहादी है तहरीक इंसाफ की। परवेज़ इलाही साहब साबिक़ वज़ीर आला, मौजूदा स्पीकर पंजाब असम्बली, उनके ख़िलाफ़ तहकीकात हो रही हैं। शुजात हुसैन साहब साबिक़ वज़ीर आज़म, उनके ख़िलाफ़ तहकीकात हो रही हैं। फिर इसके साथ साथ मुनिस इलाही भी नैब के पास ज़ेर तफ्तीश हैं। अब अगर मुस्लिम लीग नून के लोगों की बात करें तो नवाज शरीफ साहब तो नैब से अब तो सज़ा याफ्ता हो चुके हैं, ज़ाहिर बात है। शहबाज शरीफ साहब जुडिशल रिमांड पर हैं। नैब ने अब आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस जो है वो दायर कर रहा है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, इनके ख़िलाफ़ भी तहकीकात नैब शुरू कर चुका है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हिरासत में है इस वक्त नैब की। अमीर मुकाम साहब खैबर पख्तूनख्वा में सदर मुस्लिम लीग नून के, उनके ख़िलाफ़ तहकीकात हो रही हैं। फिर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर दामाद नवाज शरीफ साहब के। तारिक फजल चौधरी साहब साबिक़ वफाकी वज़ीर। रियाज हुसैन पीरज़ादा साहब, ये भी साबिक़ वफाकी वज़ीर। सनाउल्लाह ज़हरी साहब वज़ीर आला बलूचिस्तान साबिक़, उनके ख़िलाफ़ तहकीकात। फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब साबिक़ वज़ीर आज़म
ان کے خلاف 20 انکوائریز نیب نے کل شروع کی ہیں اور کچھ کیسز میں ان کے خلاف انکوائری سے معاملات آگے تک بڑھ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کل جو فہرست آئی اس میں سابق اٹارنی جنرل ملک محمد قیوم ان کے خلاف بھی نیب نے تحقیقات شروع کر دی ہیں، سابق سیکرٹری پیٹرولیم ارشد مرزا اور باقی بیوروکریٹس جس میں فواد حسن فواد ہیں، احد چیمہ ہیں اور ابھی رائے اعجاز ایس ایس پی رائے اعجاز کو گرفتار کیا گیا اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے خلاف نیب تحقیقات کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم اس فہرست کو دیکھیں تو تحقیقات کی حد تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سلیکٹو جسٹس ہے۔ اس فہرست کو دیکھیں تو تحقیقات اکراس دی بورڈ ہے۔ اب ان تحقیقات میں نیب سنجیدہ کتنا ہے یا نیب کی نیت میں کسی کے لیے ہمدردی ہے اور کسی کے لیے کھوٹ ہے، یہ اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اس فہرست کی حد تک اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے۔ میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں آپ سے تعارف کرواتے ہیں۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں پولیٹیکل اینالسٹ آصف بٹ صاحب۔ بٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ حافظ عبداللہ صاحب جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے سینئر ممبر ہمیں جوائن کر رہے ہیں کوئٹہ سے۔ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب سیاسی و دفاعی تجزیہ نگار ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے۔ جنرل صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں سر، اس میں ویسے کچھ جرنیلوں کے خلاف بھی تحقیقات ہو رہی ہے جنرل صاحب، جن کا نام ہم نے اس فہرست میں شامل نہیں کیا چونکہ ہم نے سیاستدانوں کی فہرست مرتب کی ہے۔ تو جو یہ اعتراض ہے کہ فوج کے لوگوں کے خلاف تحقیقات نہیں ہو رہی تو ان کے خلاف بھی ہو رہی ہے، بلکہ جن جج صاحب کا نام پینما میں آیا تھا جسٹس فاروق لاہور ہائی کورٹ کے، ان کے خلاف اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے اس نے بھی ان کی سماعت جو ہے وہ شروع تقریباً کر دی ہے۔ تو جنرل صاحب اس فہرست کو دیکھیں تو یہ تو اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی نظر آ رہی ہے۔ دیکھیں یہ جو اپوزیشن کی طرف سے جتنا ہنگامہ آ رہی ہے وہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کراس دی بورڈ ہے یا نہیں ہے، ان کا خوف اور ڈر کچھ اور ہے۔ ان کو ڈر اور خوف یہ ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے وہ سب کچھ سامنے آ گیا ہے کافی حد تک اور باقی آ رہا ہے، اور یہ چیزیں جو بھی ثبوت کی حد تک لوگوں کو پہنچ چکی ہیں، ان کا جو ایفیکٹ ہے ان دی لانگ ٹرم ان کی پالیٹکس پہ کیا ہوگا، اور وہ کیا اس پاکستان کی سیاست میں ریلیونٹ رہ بھی سکیں گے یا نہیں، اور عوام جس حد تک بیدار کی جا چکی ہے اور جس طریقے سے عوام اس چیز سارے کو غور سے دیکھ رہی ہے، کیا یہ پاسبل ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود عوام پھر دوبارہ انہی کی طرف رجوع کریں گے؟ ڈر ان کو یہ ہے۔ سزا ہونی ہے وہ نہیں ہونی ہے وہ تو خیر بات کی بات ہے، لیکن جو کچھ سامنے آیا ہے اس سے تو بڑا ظاہر ہے کہ نیب کی حد تک کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتی جا رہی۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو کل ڈی جی ایس پی آر کا ایک بیان بھی تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ فوج کی اکاؤنٹیبلٹی جس طریقے سے ہو رہی ہے، اگر یہ کراس دی بورڈ پاکستان میں لاگو کر دی جائے تو آپ دیکھیے گا معاملات کہاں جاتے ہیں۔ تو یہ جو ایک بار بار خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے چند رہنماؤں کی طرف سے آواز اٹھتی ہے کہ فوج کی بھی ہونی چاہیے یا ججز کی بھی ہونی چاہیے، تو وہ ایک تو ان چیز سے واقف نہیں ہے، اور دوسرا وہ صرف ایک ایکولنس ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ایک جو ماتحت ادارہ ہے فوج کے بھی، آپ نے جس طرح کہا کہ جو جنرل آفیسرز یا جرنیل جو پبلک اس میں رہے ہیں ان کی تو نیب کے پاس کیسز چل رہے ہیں، ان کے نیب میں بات ہو رہی ہے ان کے خلاف، اور وہ پیش بھی ہو چکے ہوئے ہیں، 2-3 کو تو میں جانتا ہوں کئی دفعہ ان کی پیشیاں ہو چکی ہیں کئی معاملات میں اوپر۔ تو ایشو یہ نہیں ہے کہ انکوائری ہو رہی ہے یا احتساب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، ایشو یہ ہے کہ جو لوگ آج تک اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بالاتر سمجھتے تھے، جو سمجھتے تھے کہ اس ملک کا آئین، اس ملک کا قانون اور اس ملک کا ہر ادارہ صرف انہی کا تابع ہے اور جو نہیں ہے ان کو تابع ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عدلیہ کے خلاف بھی اور فوج کے خلاف بھی آوازیں اٹھتی رہی ہیں، تو جو وہ یہ سمجھتے رہے آج تک وہ آہستہ آہستہ وہ جو دھند تھی وہ چھٹ گئی ہے، اور اب تمام لوگ آئین اور قانون کے سامنے نہ صرف جواب دہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سزائیں بھی ہو رہی ہیں اور کچھ لوگوں کا سیاسی کیریئر بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو ان کا رونا پیٹنا اپنی جگہ کسی اور وجہ سے ہے۔ کراس دی بورڈ تو ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو عوام نہیں چھوڑے گی کسی کو بھی۔ رائٹ حمداللہ صاحب، آپ کی پارٹی کے صرف 2 لوگ ہیں اس میں، باقی سب کے تو 8-8 10-10 لوگ ہیں، آپ کی پارٹی کے صرف 2 لوگ ہیں۔ آپ کی پارٹی کو بھی یہ شکایت ہے کہ احتساب جو ہے وہ کراس دی بورڈ نہیں ہو رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے پارٹی کے 2 لوگوں نے، جس نے آپ نے نام لیا، کون سا کرپشن کیا ہے اور کہاں کی ہے اور کس نوعیت کی کرپشن ہے، یہ تفصیل مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن
میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ نیب کی بات کرتے ہیں کہ نیب احتساب کر رہی ہے، جمعیت علماء اسلام کا روزاور سے موقف یہ ہے کہ جن کاغذوں میں نیب کو قانونی شکل دی گئی ہے، جس نے بھی دی ہے، جس نے بھی بنایا ہے، نیب کے ذریعے انہوں نے سیاستدانوں کو بلیک میل بھی کیا ہے، نیب کے ذریعے سیاسی پارٹیوں کو بھی بلیک میل کیا ہے، نیب کے ذریعے سیاسی پارٹیوں کو توڑا بھی ہے، نیب کے ذریعے سیاسی پارٹیوں کی بہت بڑے بڑے اور اہم شخصیات کی وفاداریاں بھی تبدیل کی گئی ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ ملکی مفاد کے لیے، قومی مفاد کے لیے، ملکی سلامتی کے لیے، جغرافیے کی سلامتی کے لیے۔ کیا نہیں، ڈکٹیٹر اپنے اقتدار کو بقا، اپنی اقتدار کو استحکام اور دوام اور مضبوطی کے لیے۔ جن لوگوں کا نام آپ نے لیے جو فہرست میں تھے، یہ کیسز کب سے؟ مثلاً پرویز الہی کے خلاف، شجاعت کے خلاف، یہ کب سے کیسز ہے؟ بے نظیر کی حکومت جب پہلی دفعہ ختم کی گئی تو الزام کرپشن تھا نا، پھر ختم کی گئی، الزام کرپشن تھا نا، تیسری بار پھر وزیر اعظم اس کی پارٹی آ گئی اقتدار میں، اسی اشرف زرداری پریزیڈنٹ بنا، جس کے بارے میں کیا کہا جا رہا تھا؟ 11 سالہ وہ کرپشن میں جیل میں تھا۔ اور نواز شریف کو 12 اکتوبر 99 میں کیا الزام لگا؟ اس سے پہلے اس کی حکومت کس الزام کے نتیجے میں اڑا دیا گیا اور آئین کو معطل کیا گیا؟ پھر وہ کیسے وزیر اعظم بنا؟ کیا احتساب ہوا؟ کیا وہ صاف شفاف نکلے؟ صحیح، ان کو سزا ملی؟ کیا ہوا؟ NRO کس نے کی؟ یہ احتساب۔ دیکھیں میرے بھائی، جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ ہے بنیادی حافظ صاحب خطا کلامی کی معذرت، حافظ صاحب ایسے جو مشرف صاحب نے جو NRO کیا تھا، اب مشرف صاحب اس پہ کئی دفعہ شرمندگی کا اظہار کر چکے ہیں کہ یہ بہت بڑی غلطی ہوئی مجھ سے جو میں نے NRO کیا تھا۔ دیکھیں شرمندگی کا کیا مطلب؟ شرمندگی کا کیا مطلب؟ مجھے ذبح کر دے پھر ٹی وی پر آ جائے کہ میں شرمندہ ہوں، مجھے مارے پھر ٹی وی پر آ جائے کہ میں معافی چاہتا ہوں، اس سے کام نہیں چلتا ہے۔ آپ نے NRO کی کیا ملکی مفاد میں؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھے بولے، آپ نے NRO کی کیا ملکی مفاد میں یا قومی مفاد میں یا اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے؟ اقتدار کو طول دینے کے لیے، اس قسم کا احتساب ہے۔ اگر یہ احتساب تو یہ احتساب ہم نہیں مانتے بھائی، یہ احتساب ہم نہیں مانتے، اس نیب کو ہم نہیں مانتے، اس ادارے کو ہم نہیں مانتے۔ یہ انتقام کے لیے بنا ہے، لیکن حافظ صاحب وفاداریوں کو تبدیل کرنے کے لیے بنا ہے۔ حافظ کیا کون سا احتساب؟ مجھے یہ جواب دیجیے، اس نیب کو اگر میں ایک بات پوری کر لوں، مجھے ایک بات کرنی ہے میرے بھائی، فرمائے ایک بات۔ کیا میں یہ کہہ رہا ہوں اگر جرنیل کرپشن کرے، قانون اور آئین کو پامال کرے، مالی حوالے سے یا سلامتی اور کسی حوالے سے، اس کا احتساب تو اس کا ادارہ اندر اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے وہاں کرے گی، جج کا احتساب جج کرے گی، یہ برابری ہے۔ تو پھر میرا احتساب پارلیمنٹ اور عوام کرے، میرا احتساب کیوں؟ آپ نے اتنی لمبی فہرست پیش کی، اس لمبی فہرست میں پوری سیاستدان جتنے بھی تھے سب آپ نے آشکار کیا عوام کے سامنے کہ چور یہ ہے، اور جرنیلوں کے خلاف بھی کیسز ہے، اس کا فہرست کیوں نہیں؟ کیوں آپ نے نہیں بتایا؟ کیوں نہیں ہے اس کا فہرست؟ کیا خوف ہے؟ نہیں، کوئی دہشت ہے؟ کوئی ڈر ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ حافظ صاحب میں نے تو بتایا کہ ہم نے صرف سیاستدانوں کی فہرست بنائی ہے، کیوں پیش نہیں کیا؟ عوام کو بتاؤ، عوام کو بتاؤ وہ کون ہے، کون سے لوگ ہیں؟ اصغر خان کیس کو کیوں تدفین کیا جاتا ہے؟ بالکل صحیح۔ اصغر خان کیس کو کیوں بند کیا جاتا ہے؟ اسد درانی خود تسلیم کرتے ہیں کہ میں نے پیسے تقسیم کیے، کہتے ہیں یہ پرانا کیس ہے۔ بالکل صحیح۔ اور نواز شریف کا تو 1985 کا کیس کھل سکتا ہے پاک پتن اراضی والا، لیکن جو IJI بنانے کے لیے 1985 کا نہیں، اس کی باپ دادا کا جو پیسہ کمایا ہے وہ بھی کھل رہا ہے، لیکن بالکل ٹھیک ہے کہ آپ نے کہاں سے کمایا۔ بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں آصف بٹ صاحب،
کون سا احتساب ہے؟ یہ آصف بٹ احتساب نہیں ہے بھائی، یہ احتساب نہیں ہے، یہ ڈرامہ ہے، ڈرامہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہے وہ نیب کے ریڈار میں ہیں، ساری سیاسی جماعتوں کے لوگ نیب کے ریڈار میں ہیں، لیکن گرفتاریاں زیادہ یا سزائیں وہ صرف مسلم لیگ نون کے زیادہ ہو رہی ہیں یا کسی حد تک پیپلز پارٹی کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں یہ آپ غیر جانبدارانہ ان کو احتساب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کسی ایک کی بھی گرفتاری حکومتی جماعت کی جانب سے نہیں ہوئی، اور اپوزیشن جماعتوں کے لوگوں کو ریفرنس بنانے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور دوران تحقیق ان کو کسی طرح بھی دباؤ ڈال کے، جیسے حافظ صاحب نے ابھی فرمایا کہ ان کی وفاداریاں بھی تبدیل کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، وہ مجبوری ہے ان کی، اور انسانی جسم میں کب تک وہ صعوبتیں برداشت کر سکتا ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ حکومتی، یہ بھی دیکھیں اب انہوں نے لیڈر آف اپوزیشن کو بنوا دیا پی ایس سی کا چیئرمین، کس نے بنوایا؟ کس کے کہنے پہ بنایا گیا؟ انہی لوگوں کے کہنے پہ بنایا گیا جو اب نیب کے رڈار میں آنے والے تھے، ان کو ریلیف انہوں نے دینا ہے، اور وہ حکومتی جماعت کے 4 آدمی ہیں، بڑے امپورٹنٹ آدمی ہیں جو خود بھی نیب زدہ ہیں۔ اچھا، انہوں نے سفارش کی ہے 100% شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا کوئی شک کی گنجائش نہیں، اور انہیں نہیں حمزہ شہباز کو بنوانا پنجاب میں، اس لیے کہ آپ دیکھیں۔ اچھا، یعنی 4 لوگ حکومت کے نیب کے ریڈار میں آنے والے ہیں، آ چکے ہیں تقریباً کے نام لوگوں میں، تو پھر تو یہ کراس دی بورڈ احتساب ہو گیا، اس میں تو اچھی بات ہے کہ حکومت کے لوگ بھی آ رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں بعض بندوں پہ تو الزام لگتا ہے تو اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور وہ لوگ جن کے بارے میں جگہ جگہ یہ افواہیں بھی ہیں اور نیب بھی کہتی ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے، ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس کی انویسٹیگیشن کیوں؟ ہمارا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کرپشن ہو گئی، کرپشن ضرور کریں، مجھے یہ بتائیں جو پٹواری، جو ایس ایچ او اور جو انسپیکٹر لیول پہ جو کسٹم انسپیکٹر ہیں جن کی 30-40 کروڑ کی پراپرٹیز ہیں، وہ کس کے لیے کرتے رہے؟ وہ ان کے لیے اربوں کی کریں گے تو کروڑوں کی اپنے لیے بھی کریں گے۔ لوگوں کی زمینیں، جمع بندیاں، ہر چیز چینج ہو جاتی ہے۔ اس لیے جناب جب تک اکراس دا بورڈ نیچے لیول تک تب کو انویسٹیگیشن میں شامل نہ کریں، ان میں سے 90% وعدہ مخواہ بن جائیں گے، کیونکہ جتنے الزامات ان پہ لگے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں پلی بارگیننگ کا کیا تھا، پچھلی پلی بارگیننگ میں 329 روپے ایک پٹواری سے ریکور کیے گئے، کیا یہ پلی بارگیننگ ہے؟ اب ملک ریاض کو کہتے ہیں کہ تم 1000 ارب روپے جمع کرا دو، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس کے پاس پیسہ نظر آ رہا ہے آپ کو۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں، تمام جماعتیں، میں بینگ جرنلسٹ اسلام آباد میں نام نہیں کوٹ کروں گا، جو بھی یہاں رہے ہیں ہر جماعت کے لوگ، جس کو بھی ہم نے صحافیوں کی ویلفیئر کے لیے کی بھی بات کی، اس نے کہا جی میں ملک ریاض کو کہہ دیتا ہوں۔ اچھا، یقین کریں کروڑوں کی بات کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اگر ملک ریاض برا ہے یا اچھا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ گرفتار کرنا ہے تو ان لوگوں کو بھی کرے جو حکومتی جماعت میں ہیں، وہ تو وزیر بن کے بیٹھے ہیں، مشیر بن کے بیٹھے ہیں، اور ان کی جہاں تک تعلق ہے مسلم لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا، کتنے عرصے سے لوگ جو ہے نا انڈر انویسٹیگیشن ہے، ان کی ضمانتیں بھی ہو گئی، ملا بھی کچھ نہیں، یا تو ان سے ریکور کریں۔ آپ نے ان کو جیل میں رکھ کے، قید میں رکھ کے کیا کرنا ہے؟ وہ تو پھر جو پروسیس ان کا ہے جسمانی ٹرائل کا، اس کے بعد پھر جوڈیشل جب ہوگا، سر وہ تو بات بری تو ہوں گے نا، وہ چھوڑا نہیں جا سکتا نا، جب ایک دفعہ نیب کی آپ کسٹڈی میں آ گئے تو۔ جب آپ اتنی کمزور پروسیکیوشن کرتے ہیں کہ ان کی بیل ہو جاتی ہے، میاں نواز شریف کا سزا ہوئی، ساتھ ہی وہ ہائی کورٹ میں ان کی ایکسیپٹ ہو گئی اپلیکیشن، وہ ہو سکتا ہے وہ ان کو دوسرے کیس سزا ان کی بحال ہو جائے، سزا ان کی بحال ہو جائے، صحیح۔ اور دوسری لیکن ویک پروسیکیوشن تو ہے، ویک پروسیکیوشن ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ میاں نواز شریف کے کیسز کے خلاف نیب نے اپیل کی ہے، دوسرے کتنے کیسوں میں کی ہے؟ دونوں کیسوں میں کر دی ہے نا، العزیزیہ میں کہا ہے کہ سزا بڑھائی جائے، اور دوسرے میں بھی، اور فلیگ شپ میں کہا ہے کہ سزا دی جائے، بریت ختم کی جائے۔ ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک واپس آتے ہیں۔ تو جو حافظ عبداللہ صاحب نے فرمایا، ان کا اشارہ جو ہے وہ بادیو نظر میں نہیں بلکہ کھل کے فوج کی طرف سے تھا، کہ فوج کی طرف سے یہ نیب کو استعمال کیا جاتا رہا، ماضی میں مشرف صاحب کے زمانے میں استعمال کیا جاتا رہا۔ ایک بریک سے واپسی پہ ذرا جلال صاحب سے بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید جنرل صاحب۔ حافظ صاحب نے جو فرمایا، میرا خیال اس کو مجھے ریپروڈیوس کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، بڑا واضح سا ان کا پیغام تھا کہ یہ کس طرف سے ہو رہا ہے، کون کرتا رہا ہے، آج بھی کون کر رہا ہے۔
جی میں نے ان کی بات بھی سنی ہے اور ان کا غصہ کسی حد تک بجا بھی ہے، اور میں کسی حد تک ان سے ایگری بھی کرتا ہوں کہ نیب کا ادارہ جب سے یہ کسی نہ کسی شکل میں وجود میں آیا ہے، جب میاں نواز شریف کے وقت میں، اس وقت یہ پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال ہوا اور بہت بری طریقے سے استعمال ہوا، اور اس کے بعد جب یہ دوبارہ جنرل مشرف نے اس کو ریز کیا تو جنرل امجد کے بعد سے اس کی جو سیاسی محرکات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، اور اس ادارے کی جو ساکھ ہے اس لحاظ سے بہت بری طریقے سے نہ صرف متاثر ہوئی ہے بلکہ لوگوں کا اس کے اوپر کوئی زیادہ ایمان بھی نہیں رہا تھا۔ اور بعد میں جب دیکھیے کہ جب ان کی ویک پروسیکیوشن کی وجہ سے زرداری صاحب تمام کیسز میں فارغ ہو گئے، ان کو بری کر دیا گیا باعزت، اور جو حدیبیہ کا کیس تھا اگر آپ کو یاد ہو جس میں اقبالی بیان بھی موجود تھا، وہاں بھی نیب کی کاہلی کہہ لیجیے، سستی کہہ لیجیے یا ملی بھگت کہہ لیجیے، جس کی وجہ سے اسحاق ڈار بھی بچ نکلے اور جو دوسرے معاملات تھے وہ بھی اس طرح سامنے نہیں آ سکے۔ اس حد تک بالکل صحیح کہا انہوں نے، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس ادارے کو ہی ختم کر دیں یا اس قسم کا کام ہی نہ کریں، اور جو ملک کے بارے میں جن لوگوں کی دنیا کی جو ہمارے بارے میں رائے ہے، جو ملک کے اندر سے جو رائے بن چکی ہے، یا جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ خزانہ کے بارے میں JIT کی رپورٹ دیکھ لیجئے، آپ پاناما کی رپورٹس دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد سے جو عدالتوں میں معاملات سامنے آئے ہیں، تو کیا ان سب کو ہم چھوڑ دیں سب کچھ کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں اپنے اداروں کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہمیں اداروں کو، اگر وہ ادارے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر کام کر رہے ہیں تو ہمیں ان اداروں کو اس وقت انکریج کرنے کی ضرورت ہے۔ FIA کو دیکھ لیجئے، کل تک FIA یہ جو جعلی جو اکاؤنٹس کا کیس چل رہا تھا 2015 میں رجسٹر ہوا تھا یہ کیس، اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی، لیکن جو ہی عدالت عظمیٰ نے معاملات کو سنبھالا اور کیس آگے بڑھنے شروع ہوئے تو نیب کے بعد FIA بھی بڑا کھل کے سامنے آئی ہے اور بڑی اچھی انویسٹیگیشن ان کی سامنے آئی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ماضی میں ہمارے اداروں نے صحیح کام نہیں کیا یا وہ غلط استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ہمیں نہ صرف ایک مذمت کرنی چاہیے بلکہ آئندہ کے لیے اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، اور قانونی طور پر جو سقم رہ گئے ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ حافظ صاحب اور جیسے دوسرے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ہمارے، ان لوگوں کا ہی کام ہے۔ اگر آج نیب پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں تو گزشتہ 10 سال سے تو کم از کم جمہوریت تھی ہمارے، اور ان کو تو کام تھا کہ نیب میں جو کمزوریاں تھیں، کوتاہیاں تھیں، یا جہاں پہ قانونی طور پر کوئی معاملات صحیح نہیں تھے تو ان کو کیوں نہیں ٹھیک کیا گیا۔ تو آج ہم ٹھیک ہے نیب کے اوپر انگلیاں تو ہم اٹھا رہے ہیں، لیکن یہاں پر ہمیں نیب کو انکریج بھی کرنا چاہیے کہ جو اگر وہ کام کر رہے ہیں اور وہ کام آپ کو بہتری کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ اس موجودہ چیئرمین نیب نے اس نیب کی ساکھ کو بحال کرنے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ صحیح، یہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے اس چیز کو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حافظ صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ جی نیب کو استعمال کیا گیا سیاستدانوں کو پکڑنے کے لیے، سیاستدانوں کو بلیک میل کرنے کے لیے۔ نیب کا ادارہ تو پہلے دن سے ہی خراب ادارہ تھا۔ اگر میں آپ کی بات کو صحیح مان لوں تو 2007 تک تو پرویز مشرف نیب کو استعمال کر سکتا تھا، اور اس نے کیا بھی ہوگا۔ پرویز مشرف صاحب نے استعمال نیب کو سیاستدانوں کے خلاف بھی کیا ہوگا، اپنے اقتدار کے لیے بھی کیا ہوگا، اور کیا بھی تھا کافی حد تک۔ لیکن 2008 سے لے کے 2018 تک عمران خان کو مائنس بھی اگر ہم کر دیں تو عمران خان سے پہلے تک تو آپ کی حکومت، جمہوریت کے باقی دو چیمپئنز، مسلم لیگ نون کی حکومت، پیپلز پارٹی کی حکومت، یا تو اس ادارے کو ختم کر دیتے بالکل ہمیشہ کے لیے، یا اس ادارے کو ویسا بنا دیتے جیسا آپ چاہتے ہیں، جس اکاؤنٹیبلٹی سے آپ مطمئن ہوتے تھے اس اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا ادارہ بنا دیتے۔ اب اگر نہیں بنایا آپ نے تو پھر اس میں لوگوں کا قصور تو نہیں ہے نا، جو چاہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو ملک میں۔ اگر ہونی ہے تو پھر اب تو اسی ادارے سے ہوگی نا، جب کوئی اور ادارہ ہے ہی نہیں۔ دیکھیں امیر عباس، آپ کی بات صحیح ہے۔ دو پارٹیاں آئی ہے 2008 میں، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، 2013 سے 18 تک PMLN کی حکومت تھی، اور جو میثاقی جمہوریت ہے، جو ہم اس کو یعنی یہ دو بڑی پارٹیاں اس میثاقی جمہوریت کو ایک مقدس پیپر اور دستاویز بھی سمجھتی ہیں۔ اس میں بھی یہی ہے کہ ایک آزاد احتسابی کمیشن ہونا چاہیے۔ اب آپ کی سوال کے جواب میں آتا ہوں کہ بالکل میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ یہ اصلاحات آپ نے کرنی چاہیے، بالکل پارلیمنٹرین نے کرنی چاہیے تھی۔ میں پارلیمنٹ میں مجھے یاد ہے یہ نیب کے حوالے سے باقاعدہ یہ آیا، غالباً فرت اللہ بابر صاحب کے ذریعے، پھر یہ لا اینڈ جسٹس کمیٹی کے حوالے ہوا، اور اس میں دو رائے تھی۔ پہلے تمام پارٹیاں اس بات پر متفق تھی
کہ احتساب اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، ہر ایک کا ہونا چاہیے۔ اگر سیاستدانوں کا احتساب ہوتا ہے تو سول اور ملٹری بیوروکریسی کا بھی ہونا چاہیے، ججز کا بھی ہونا چاہیے، سب کا ہونا چاہیے۔ اس پر اتفاق تھا، لیکن آپ کو یاد ہوگا جب فرحت اللہ بابر ایوان میں کھڑے ہو کے انہوں نے استعفیٰ بھی دیا اس کمیٹی سے کہ وہ احتساب وہی صرف سیاستدانوں کی حد تک محدود ہے، باقی جو ادارے ہیں اس کا کوئی احتساب یہ کر ہی نہیں سکتا ہے، نہیں یہ بل وہ بناتے ہیں اسی طریقے سے تاکہ کراس دا بورڈ ہو۔ اب سیاسی پارٹیاں مصلحت پسندی کی شکار ہوتی ہے یا سیاسی پارٹیاں دباؤ میں آتی ہے۔ اب ان سیاسی پارٹیوں کی جو قیادت ہے، جو آج نیب میں ان کی پیشیاں ہو رہی ہے یا کورٹ اور عدالتوں میں ان کی پیشیاں ہو رہی ہے، یہ تمام سیاسی پارٹیاں جو خاص کر بڑی پارٹیاں ہیں وہ تسلیم بھی کرتے ہیں، لیکن کیوں کسی بھی پارٹی نے اپنی حکومت میں یہ اصلاحات نہیں لائے؟ بالکل صحیح، یہ پارٹیاں جواب دے سکتی ہے، اور میں کہتا ہوں بالکل کہ صحیح، یہ قصوروار ہے یہ پارٹیاں۔ یہ سر یہ آپ صاحب یہ زبردست آپ نے بات کی ہے نا، یہ اس طرح اگر ہمارے سیاستدان اگر یوں اعتراف کرنا شروع کر دیں اپنی غلطیوں کا، تو فوج تو تصور بھی نہیں کر سکتی نا کہ وہ ملک کی سیاسی معاملات میں مداخلت کرے۔ لیکن اگر آپ کی جگہ پہ کوئی اور سیاستدان ہوتا ہے اسے ڈیفینڈ کر رہا تھا ہر حال میں کہ نہیں یہ تو بالکل ٹھیک ہو رہا تھا، سب ٹھیک ہو رہا تھا۔ دیکھیں میرا باس، جب جج کی باری آتی ہے یا جرنل کی باری آتی ہے، پھر سیاسی پارٹیوں اور ان کی قیادت کے بھی پر جلتے ہیں نا۔ وہ کیوں جلتے ہیں؟ کمزوری کیا ہے؟ مجبوری کیا ہے؟ کہنے کے حد تک تو ہم کہتے ہیں کہ سپریم پارلیمنٹ ہے، آئین کی اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں اور برابری کی بنیاد پر چاہتے ہیں، پھر تو ہونا چاہیے ضوابط اور قواعد اسی طریقے سے ہونا چاہیے جس میں سب ایک ہی کٹہرے میں کھڑے ہوں، لیکن وہ نہ ہو سکا۔ لیکن آج کی نیب کی بات میں کرتا ہوں، دیکھیں آپ خود اندازہ لگائے، جیسے کہ ابھی اشرف بھائی نے بھی کہا، میرے بھائی نے، کہ کیا آپ کو امتیاز نظر نہیں آ رہا ہے؟ عدم توازن نیب کے طرز عمل میں آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ ایک آدمی پر الزام ہے، الزام کے نتیجے میں اس کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، دوسرے پر بھی اسی قسم کی الزام ہے، لیکن وہ وزیر بھی ہے اور مشیر بھی ہے۔ حافظ صاحب سر معذرت کے ساتھ یہ جو آج شکایت آپ سے کر رہے ہیں کہ جس نے آصف صاحب نے جس شکایت کا ذکر کیا، جو آپ شکایت کریں بجا شکایت ہے، لیکن یہ شکایت ثمرات ہیں ان غلطیوں کی جو غلطیاں سیاستدانوں نے کی نیب کو ٹھیک نہ کرنے کی۔ نیب کو ٹھیک کر دیا گیا ہوتا تو آج یہ ثمرات نہ آتے نا۔ نیب کے نہیں یہ تو اختیار میں ہے کہ الزام ایک شخص پر ہے، وہ تو جیل میں ثابت نہیں ہے، ابھی تک فرد جرم عائد نہیں ہوا ہے، دوسرے پر بھی الزام ہے لیکن وہ مشیر بھی ہے اور وزیر بھی ہے۔ دوسری بات یہ، ایک آدمی دوہری شریعت کے حامل ہے، وہ تو ڈسکوالیفائڈ ہوا، دوسرا آدمی دوہری شریعت کے حامل ہے، وہ آج بھی وزیر ہے۔ کیوں؟ وہ لاڈلے کی پارٹی کی ہے، وہ دوسرا لاڈلے کی پارٹی کا نہیں ہے۔ ایک آدمی دوہری شریعت کے حامل، وہ مشیر ہے وزیر اعظم کے، وہی شجاعت عظیم کے نام سے وہ دوسرے وزیر اعظم کے مشیر تھے، اس کو الٹا لٹکا دیا گیا، اڑا دیا گیا کہ آپ غیر ملکی ہے۔ اب یہ کس قسم کی یار انصاف ہے؟ ایک غریب جھونپڑی میں رہتا ہے، آپ کی زمین غیر قانونی ہے لہٰذا بلڈوز ہونا چاہیے، اس کو تو اڑا دیا۔ آپ کا بنی گالا بھی غیر قانونی ہے، اس کو تو بھی بلڈوز ہونا چاہیے، نہیں آپ ریگولرائز کریں، آپ اس کو قانونی ڈھانچے میں ڈال دیں۔ کیوں؟ کس طرح عوام کیسے اعتماد کرے گی اس پر؟ آپ مجھے بتائیں۔ جو پارٹی مجھے احتساب کا درس دے رہی ہے، وہ تو عدلیہ کا اس فیصلہ ہے پارٹی نے تو خیبر پختونخوا میں احتساب کو تالا لگایا، وہ تو تالا لگا لیا نا۔ دیکھیں نیب کی بات، میں اس لیے پارٹی کو نیب کے ساتھ لنک کرتا ہوں کہ وہ پارٹی اس نیب کے ذریعے سیاستدانوں کو ڈراتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک لینے دیں۔ آپ نے تحریک انصاف کی طرف ظاہری بات ہے آپ کا اشارہ ہے، اب عمران خان اس مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہیں کہ انہوں نے احتساب کرنا ہے اور کرپشن کے خلاف ان کا بیانیہ سب کے سامنے تھا۔ اب جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تو ان کے سامنے پاکستان میں کرپشن کے خلاف کام کرنے والا ادارہ نیب ہی تھا۔ تو اب اگر اس حکومت نے احتساب کا عمل شروع کرنا تھا
یا اس احتساب کے عمل کو میں رکاوٹ نہیں ڈالنی تھی تو وہ نیب ہی نہیں کرنا تھا نا. اب جب تک کوئی اور ادارہ نہیں بن جاتا, یا تو اپوزیشن کہے کہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کے کہ اس کو ختم کیا جائے اور ایک نیا ادارہ بنایا جائے, اسی ادارے میں اصلاحات لائی جائیں, تب تک تو نیب کو روکا نہیں جا سکتا نا کام سے. تب تک یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ جس نے کرپشن کرنی ہے وہ کرتا رہے, 5 سال لگے 10 سال لگیں, ہم کسی کو چھیڑیں گے نہیں جب تک ایک نیا نیب یا ایک نیا ادارہ اسی ادارے میں اصلاحات نہ آ جائیں. ایک بریک سے واپسی پہ ذرا آصف بٹ صاحب سے اس پہ بات کرتے ہیں کہ اس نیب کے اندر اصلاحات جب تک نہیں لائی جاتی تب تک اس نیب کو اس کا شٹر ڈاؤن کر کے تالا تو نہیں لگایا جا سکتا نا. ایک بریک سے واپسی. بریک کے بعد خوش آمدید. آصف بٹ صاحب, کیا کرے حکومت؟ نیب کو بند کر دے, چیئرمین نیب کو برطرف کر دے, نیب کی عمارت گرا دے, کیا کرے؟ اگر احتساب کرنا ہے تو جب تک نیا ادارہ نہیں بنتا تب تک تو یہ جیسا بھی اچھا برا نیب ہے اسی نے احتساب کرنا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو نیب کا چیئرمین ہے, جب آپ اپوزیشن اور گورنمنٹ کی پارٹی سے کنسنٹ کے ساتھ بنائیں گے تو وہ کبھی ایسے بندے کو نہیں بنائیں گے جو امپارشل ہو, وہ اسی کو بنائیں گے جو ان کو تحفظات دے سکیں. لیکن انہوں نے تو تحفظ نہیں دیا ان کو, انہوں نے تو دونوں کو پکڑ لیا. دیکھیں تحفظ ہی تحفظ ہے, پکڑا تو ہے لیکن اتنے کمزور کیس بنا رہے ہیں ان کے ساتھ کہ وہ ان کو کورٹ سے ریلیف مل جاتا ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہمارا ایک جرنلسٹ دوست ہے, اس نے ایک سوسائٹی سے 2 پلاٹ آن پیمنٹ لے لیے, نیب سے نوٹس آ گیا کہ آپ نے 2 پلاٹ لے لیے. اس نے جا کے بتایا بھائی یہ میں نے پیمنٹ کی ہے اس کی, میں نے کسی سے توفہ نہیں لی, میں لے بھی ہوں تو میں کہ گورنمنٹ امپلائی نہیں ہوں یا میرے پاس کوئی ایسا کہ اسٹیک ہولڈر نہیں ہوں. قصہ مختصر چیئرمین نیب تک جا کے اس کی جان خلاصی ہوئی. لیکن یہ لوگ جن پہ اربوں روپے کے الزامات ہیں ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں. ایک 17 گریڈ کا آئیو بٹھایا ہوتا ہے, کیا اس کی کیا ضرورت ہے کہ ان کے پاس جا کے یہ کرے؟ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ بتائیں کیا لکھوں میں. اور اب دیکھیں یہی وجہ ہے, COD کیا تھا, ایک دوسرے کو تحفظ دینا, ایک دوسرے کی کرپشن کو تحفظ دینا. زرداری صاحب عقل مند ثابت ہوئے, انہوں نے نواز شریف کی گورنمنٹ میں اپنے تمام کیس ختم کرا لیے کورٹ سے. نواز شریف صاحب اپنے زوم میں رہے, انہوں نے اس کو اہمیت نہیں دی. جو کہ FIR ایک دفعہ رجسٹر ہو جاتی ہے وہ تو قبر کی دیواروں تک جاتی ہے, جب تک اس کا کوئی ڈیسیژن نہ ہو وہ ختم تو نہیں کیا جا سکتا. لیکن جیسے حافظ صاحب نے فرمایا لیجسلیشن کس نے کرنی تھی؟ اس وقت تو یہ ایک دوسرے کو چیٹ کر رہے تھے, دونوں میں سے کوئی ریلیف نہ لے جائے. ابھی جب وقت آیا احتساب کا پھر یہ رو رہے ہیں. بھئی آپ اس وقت لیجسلیشن کرتے. صحیح. بھئی چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر آپ دیکھیں کئی دفعہ گورنمنٹ کے ان سے بھی ہوئے, FTO نے ایک ڈیسیژن دیا, فیڈرل وہ جو متسب کا ادارہ ہے ٹیکس کا, کہ آپ گریڈ 5 to 16 کی ٹرانسفر پالیسی بنائیں. 25-30 سال سے ایک جگہ انسپیکٹر بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح پٹواری اور SHOs بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان کو گورنمنٹ کی جیسے 17 گریڈ کی ہے 1-2-3 سال کے نہیں. آپ کبھی ان کی پراپرٹیز دیکھیں, 30-40 کروڑ کی پراپرٹی ایک کے پاس, ان کی چیک تو کریں. یہ سیاستدان خود تو اور آفیسر سے بھول جائیں گے, وہ ان کے آشیرواد کی وجہ سے لیتے ہیں نا. صحیح. جب کہ کرپشن میں پکڑا جاتا ہے یہ سفارش کرتے ہیں یار یہ ہمارا آدمی ہے اس کو چھوڑ دو. اس کی حوصلہ افزائی ہونی ہے کیونکہ ان کے پاس ان کی کرپشن کے سارے راز ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں جتنے بندے پکڑے ہیں اس سیریز کا کوئی چھوٹا آدمی پکڑا ہے؟ کیوں نہیں پکڑا؟ کیونکہ وہ اسی وقت مان جائے گا کہ میں نے تو چند کروڑ کیے, جن کو اربیں دیے ہیں وہ کیوں نہ پکڑے جائیں. سر اس لیے اس کرپشن کے لیے ان کو سب سے پہلے گورنمنٹ کو اپنا آپ پیش کرنا پڑے گا. یہ ہمارے وزیر ہیں, یہ ہمارے مشیر ہیں, یہ ہمارے لوگ ہیں. لیکن وہ گورنمنٹ کہہ رہی ہم رکاوٹ بھی نہیں ڈال رہے, اگر ہمارا بندہ پکڑنا ہے تو پکڑ لیں. یہ اسپیشل فیور ہے, رکاوٹ ہی ہے نا. اب میں نام نہیں لیتا, سینئر وزیر ہیں, دوسرے ہیں جن کے اوپر جیسا ہاؤسنگ کا اسکینڈل خواجہ سعد رفیق ہے ویسے ان کا علیم خان. ٹھیک ہے جنرل صاحب, اب یہ اس کا کیا یہ جو ڈیڈ لاک ہو گیا ہوا ہے, یعنی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان, اور کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے کسی نئے اکاؤنٹیبلٹی ادارے کے لیے یا اس موجودہ اکاؤنٹیبلٹی ادارے میں ریفارمز کے لیے, تو یہ ڈیڈ لاک اب ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اعتماد کیسے بحال کیا جا سکتا ہے اکاؤنٹیبلٹی پروسیس پہ؟ دیکھیے میں
سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت حالات ہیں اس میں اگر گورنمنٹ اور اپوزیشن جو مرضی چاہیں کر لے، ان میں آپس میں اس چیز پہ اگر ایک سمجھوتا ہو جائے کہ احتساب نہیں ہوگا، شاید اس کے بعد ہی معاملات ٹھیک ہوں گے، ورنہ صحیح جس طریقے سے چل رہے ہیں کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ نمبر 2، جس طریقے سے معاملات ابھی کھل کے سامنے آ گئے ہیں، چاہے وہ عدالت عظمیٰ ہے، نیب ہے یا ملک کا کوئی دوسرا ادارہ ہے، ابھی کسی ایک کے بس میں نہیں رہا۔ اب یہ جو جن ہے وہ بوتل سے باہر آ گیا ہوا ہے، اب اس کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا، اور ڈیل کرنے کے لیے جو نیب کا ادارہ ہے، اس وقت چیئرمین نیب جس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، قانون کے تحت وہ 4 سال پہلے ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا، تو انہی کی ذمہ داری یہ بنتی ہے، اور انہی کو ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ابھی اپوزیشن سے بھی مل رہے ہیں، انہی کو یہ بیڑا اٹھانا پڑے گا کہ نیب کے ادارے میں جو بلا تفریق جو احتساب ہے نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے، اور کوئی یہ شکایت نہ ہو کہ کسی کو پکڑ لیا، کسی کو چھوڑ دیا۔ یہ اگر جب تک نیب اپنی خود جو ساکھ ہے اس کی بحالی کے لیے قدم نہیں اٹھائے گا تو فی الحال تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی، نمبر 1۔ نمبر 2، عدالت عظمیٰ ہماری موجود ہے، ابھی چیف جسٹس ریٹائر ہوئے ہیں، نئے چیف جسٹس آ رہے ہیں، تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ اس چین کے ساتھ بھی بہت سارے معاملات جو ہیں وہ سیدھے رخ پہ ہو جائیں گے، اور یہ جو ایک امتیازی سلوک کے بارے میں شکایت کی جا رہی ہے کہ جس طرح بھی حافظ صاحب کہہ رہے تھے کسی کو چھوڑ دیا، کسی کو ڈسکوالیفائی کر دیا، اس قسم کی چیز بھی شاید ایک غلط فہمی ضرور ہو، وہ نہ ہو اس چیز میں، صحیح، کیونکہ قوانین کا اطلاق جب تک یکسانیت سے نہیں ہوگا، اکراس دی بورڈ نہیں ہوگا، یونیفارمٹی نہیں ہوگی، تو یہ شکایات رہیں گی۔ یہ اپوزیشن ان کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیگل سسٹم ہے، یہ ایز اے ہول اس کی درستگی بہت لازمی ہے، اس کو ٹھیک بھی کرنا ہے، اس کو نیچے سے لے کے اوپر تک جو شکایات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے قانون سازی بھی کرنی ہے، اور جو اس میں پروسیجرل مسائل ہیں ان کو بھی دور کرنا ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تو نہ صرف یہ شکایت رہیں گی بلکہ لوگوں کا جو اعتماد ہے ہمارے نظام عدل کے اوپر وہ بھی متزلزل رہے گا اس چیز۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح۔ حافظ صاحب، عمران خان صاحب وزیر اعظم کا ترکی کا دورہ 6 جنوری کو یو اے ای کے ولی پاکستان آ رہے ہیں، اس کے بعد پھر قطر محمد بن سلمان جو ہیں ان کی بھی پاکستان آمد متوقع ہے۔ 23 مارچ کو مہاتیر محمد صاحب پاکستان آ رہے ہیں، 23 مارچ کو وہ سرکاری مہمان ہوں گے ہماری تقریب پہ۔ تو یہ آپ کو جو پرائم منسٹر کے دورے یا جو غیر ملکی سربراہان کے پاکستان میں دورے، ان سے پاکستان کی معیشت میں آپ کو بہتری کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے میرا بات یہ، پاکستان کا وزیر اعظم جس کو ہم وزیر اعظم ہی تسلیم نہیں کرتے، سرے سے آپ تو مانتے ہی نہیں وزیر اعظم بیچارے کو، وہ تو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے، اور جہاں تک نہیں بالکل تسلیم ہی نہیں کرتے، کس چیز کا وزیر اعظم ہے یار۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے محمد بن سلمان کی بات کی، سعودی عرب ہمارے بھائی ہے، وہ ہمارے دوست ہے، ہر مشکل حالت میں پاکستان کے کام آیا ہے، ہم اس کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے۔ یو اے ای کے سربراہ آ رہے ہیں، وہ فرسٹ ہو یا سیکنڈ ہو، محمد بن سلمان کو تو ولی عہد مانتے ہیں نا آپ؟ ترکی کے آ رہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو وزیر اعظم نہیں مانتے، میں کہہ رہا ہوں عمران خان کو وزیر اعظم نہیں مانتے، محمد بن سلمان آ رہے ہیں ان کو تو مانتے ہیں نا ولی عہد آپ؟ بابا کیوں نہیں مانتے؟ محمد بن سلمان کو مانتا ہوں، یو اے ای کو تسلیم کرتا ہوں، یہ تو سوال ہے نہیں پوچھنے کا۔ بات یہ ہے کہ میں بات کروں ان کے آنے سے پاکستان کی معیشت مضبوط نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں نا، ہمارے محترم جنرل باجوہ صاحب پہلے گئے سعودی، اس کے بعد لاڈلے کو بھجوایا کہ جاؤ پیسہ وصول کرے، حالانکہ اس سے پہلے لاڈلہ بھی گیا تھا، انہوں نے ان کو جواب دیا۔ اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب گئے تھے یو اے ای، اور وہاں سے یو اے ای کے بعد پھر لاڈلے کو کہا گیا کہ آپ جائے، اسی طرح چین، یہ سارے جتنے بھی تھے، تو لہٰذا جو کچھ انہوں نے دینا تھا وہ تو دے دیا۔ ابھی سعودی عرب نے 3 ارب 2 ارب دیے، 1 ارب اور دے رہے ہیں ڈالر، صحیح ہے، لیکن وہ اس مقصد کے لیے دے رہے کہ آپ استعمال نہیں کریں گے، اس کو آپ استعمال نہیں کریں گے۔ آئی ایم ایف اگر آپ کو قرضہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے چین کے قرضے میں بھی نہیں دینا ہے، وہ بقایا حساب بھی دینا ہے، آپ نے کیا 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 ہے، پیسہ کہاں خرچ کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ جو آپ کو پیسے دیتے ہیں یہ مفت نہیں دیتے، سود سمیت دیتے ہیں، سود سمیت، بالکل اور ٹھیک ہے، آپ کی معاشی حالت یہ ہے۔ بہت بہت شکریہ حافظ عبداللہ صاحب،
वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आसिफ भट्ट साहब और जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आखिर में ज़रा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उनके हवाले से बात करना चाहूँगा। नवाबशाह में जरदारी साहब का जो अपना शहर है, वहाँ पे कुछ अर्सा पहले HM ख्वाजा कॉम्प्लेक्स में बेनज़ीर साहबा का एक मुजस्समा लगाया गया था, जिसकी हालत ज़रा ये अब आप देखें इस मुजस्समे की हालत क्या है। और इंतज़ामिया की तरफ से ख्याल ना रखने की वजह से आखिरकार इंतज़ामिया ने इस मुजस्समे को उठा के कचरे में फेंक दिया है। और वैसे अभी 27 दिसंबर को आपने देखा कितनी बड़ी बरसी मनाएगी पीपल्स पार्टी की तरफ से, और हर वक्त बेनज़ीर भुट्टो, शहीद रानी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, हर वक्त भुट्टो ख़ानदान के नाम पर वोट, भुट्टो ख़ानदान के नाम पर हमदर्दी। लेकिन तवज्जो इनकी ये है कि इन्होंने मोहतरमा का मुजस्समा जो है उसकी ये हालत हो गई थी वहाँ पे देखभाल ना होने से कि उसको उठा के कचरे पर फेंकना पड़ा। मुश्ताक सर्की साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुश्ताक सर्की साहब, वैसे तो सिंध की भी यही हालत हुई पड़ी है, सिंध के लोगों की भी यही हालत हो गई है, तो मुजस्समे का ख्याल फिर कहाँ से रखा जाना था? जी बिल्कुल अमीर अब्बास साहब, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लिए मुंह चढ़ाती एक सिचुएशन है, क्योंकि अगर किसी और डिस्ट्रिक्ट की बात होती, वैसे तो मजमू तौर पर पूरे सिंध की सूरत हाल आपके सामने, लेकिन नवाबशाह जो कि शहीद रानी के खावन का शहर है, और वहाँ तो अभी भी एक दफा फिर शहीद हुई है उस मुजस्समे की सूरत में, कि जिस मुजस्समे को एक आर्टिस्ट उसी लाइब्रेरी जिसमें ये रखा गया था, MH आर्ट ख्वाजा आर्ट लाइब्रेरी है, वहाँ पर एक आर्टिस्ट ने बड़े चाह से और शौक से इसको बना के गिफ्ट किया था, लेकिन इंतजामिया ने रिनोवेशन के नाम पर इसको उठा के कचरे की नजर कर दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कल से सोशल मीडिया पे नाज़रीन देख रहे हैं कि मुसलसल वायरल हो रही है, लेकिन बावजूद इसके कि इस पे नोटिस लिया जाता, उसको वहाँ से हटाया जाता, लेकिन आज तक थोड़ी देर पहले जब पेपर से पहले मैंने अपडेट्स ली, ये मुजस्समा जो का तो उसी कचरे के कूड़ेदान में पड़ा है और उसकी कोई भी देखभाल नहीं की गई। ये तो सिर्फ वो मुजस्समा, हम लंदन की बात करें तो वहाँ मातहम उसमें जो म्यूजियम में मुजस्समा बीबी का है, उसकी इंतहाई निगहदाश्त की जाती है, यानी उसकी बड़ी केयर की जाती है। लेकिन सिंध में जिसके नाम पर ये बार बार हुकूमत बनाते हैं, और उस बीबी का हाल एक बार आपके सामने दोबारा ये पेश किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक सर्की साहब, हमें वहाँ से बता रहे थे सूरत हाल ये है। यानी जिस तरह की सूरत हाल आप मोहतरमा के मुजस्समे की देख रहे हैं, तकरीबन इसी तरह की सूरत हाल मोहतरमा की दी हुई पार्टी की हो चुकी है, तकरीबन इसी तरह की सूरत हाल मोहतरमा के दिए हुए सिंध की हो चुकी है, तकरीबन इसी तरह की सूरत हाल मोहतरमा से मोहब्बत करने वाले सिंध के लोगों की हो चुकी है। आपसे मुलाकात होगी कल, देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।